ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे काबीना इजलास की। वफाकी काबीना को बताया गया कि मुल्क में गुज़श्ता माह बिजली के ब्रेक डाउन की बुनियादी वजह इंसानी गफलत थी। काबीना इजलास से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम मुंतज़िर है कि मुल्क में ब्रेक डाउन के हवाले से संगीन लापरवाही पर करार वाकई सजा दी जाए। काबीना इजलास में मजीद क्या हुआ, इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद बसर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 23 जनवरी 2023 को मुल्क गिर पावर ब्रेक डाउन की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम की गई 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने पेश की। रिपोर्ट में न सिर्फ उस वाक़े की बुनियादी वजूहात बयान की गई हैं, बल्कि इस हवाले से जिम्मेदारान की निशानदही भी की गई है। तहकीकाती कमेटी ने वफाकी काबीना को बताया कि 23 जनवरी 2023 को सुबह 7:30 बजे से बिजली का निज़ाम ट्रिप होने की वजह रात को बंद किए गए AC सर्किट्स को सुबह स्विच ऑन न करना थी। जो ही मुल्क के शुमाल में बिजली की तलब को पूरा करने के लिए जनूबी इलाके में विंड एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली सिस्टम में शामिल की गई तो AC लाइन की फ्रीक्वेंसी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी में यकदम इजाफे से मुख्तलिफ पावर प्लांट्स खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम के तहत ट्रिप कर गए। विफाकी काबीना ने तवानाई की बचत के हवाले से लाइन लॉसेस के खात्मे और ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया। इजलास में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के हवाले से मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग दी और 23 जनवरी को होने वाले ब्रेक डाउन की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास में फैसला किया गया कि पावर डिवीजन की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि ऐसे इलाके जहां पर लाइन लॉसेस 60% और उससे ज्यादा हैं, वहां पर सूरत हाल को काबू में लाने के लिए खुसूसी पुलिस तश्कील दी जाए। इजलास को मजीद बताया गया कि मुल्क भर में बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का मंसूबा ज़ेर गौर है, जिसका आगाज सबसे पहले बलूचिस्तान से किया जाएगा। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इतने बड़े ब्रेक डाउन की जिम्मेदारान को लापरवाही बरतने पर सजा दी जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि पावर डिवीजन इस मुजरमाना गफलत के मुर्तकब अहलकारों के खिलाफ फौरन महकमाना कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कैपको के पावर परचेज के मुआहदे की मियाद अगर ख़त्म हो चुकी थी तो इस मुआहदे की तजदीद के लिए ज़रूरी कार्रवाई में ताख़ीर क्यों की गई। उन्होंने ताकीद की कि पावर डिवीजन और दीगर मुतल्लिका इदारे बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से एक जामे लाहे अमल मुरतब करके काबीना में मंजूरी के लिए पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली चोरी लाइन लॉसेस को ख़त्म करने के हवाले से हिकमत अमली और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से एक खसूसी काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। मोहम्मद बसर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये न सिर्फ सरासर झूठ है बल्कि हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के मुतरादिफ़ है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं और तमाम बैरूनी अदायगियों के बावजूद गुज़श्ता 4 हफ्ते के मुकाबले में मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $1 अरब ज़्यादा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने भी पाकिस्तान को सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और हम अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे की तकमील के लिए पुरुम्मीद हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम इक़्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट 3% बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया है। मरकजी बैंक के ज़र्री पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक जनवरी में जारी खातों का खसारा कम होकर $242 मिलियन रह गया है, जो मार्च 2021 से अब तक कम तरीन सतह है। मालियाती मॉनेटरी कमेटी ने बैरूनी खातों पर दबाव कम करने और दीगर शोबों की दरामदी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तवानाई की बचत के लिए हंगामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। कमेटी ने आइंदा इजलास 4 अप्रैल को तलब किया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की नाअहली और गलत तरजीहात से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। PTI दौरे हुकूमत में पहले IMF से जालिमाना मुआहिदा किया गया। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि इमरानी दौर में IMF मुआहिदे से इन्हिराफ करके मुल्क को माशी तबाही की तरफ धकेल दिया गया। PTI दौर की गलतियों को दुरुस्त करने वालों पर तनकीद के बजाय इमरान खान आराम से बैठें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि माशी हालात पर उंगली वो बेशरम उठा रहा है जिसने 4 साल अपने हाथों से पाकिस्तान की मईशत को आग लगाई, आईनी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश की इब्तदा थी। 6.2% पर तरक्की करती मईशत, 3% की महंगाई की शरह बेरोजगारी यहाँ ना पहुँचती।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ خدمات کی بہتر فراہمی مقاصد کے حصول کے لیے بیوروکریسی میں جلد فیصلہ سازی کی روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کی جانب سے سست فیصلہ سازی بری گورننس کا باعث بنتی ہے، جس سے ملک کی ترقی سست ہوتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بہتر گورننس اور خدمات کی مؤثر فراہمی کے لیے سول سرونٹس کو جدید علم اور تکنیک کی فراہمی، جبکہ بہتر فیصلہ سازی کے لیے معیاری عالمی تربیتی طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے۔ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں نوجوان پروفیشنلز کو بطور انٹرنیز بھرتی کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام نیشنل انسٹیٹیوٹس آف مینجمنٹ میں بورڈ کی کمپیوٹر آپریٹرز کی گریڈ 11 سے گریڈ 16 میں اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ بورڈ نے فائنانس ڈویژن کے آفس میمورنڈم کے مطابق گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو خصوصی رعایت دینے اور کمپیوٹر آپریٹر کے عہدے کا نام تبدیل کر کے آئی ٹی آفیسرز کرنے کی بھی منظوری تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وکلاء کے ساتھ مل کر آئین پاکستان کے تحفظ اور بقا کی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز لائرز فورم اور پروگریسو لائرز الائنس کے نمائندگان سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ پیپلز لائرز فورم اور پروگریسو الائنس کے نمائندوں نے انسانی حقوق اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد میں بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور ناظرین، ملک بھر میں پہلی ڈیجیٹل مردم خانہ شماری جاری ہے۔ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے 81,000 جوان مردم شماری کے دوران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پولیس اور لیویز فورس کے دستے ڈیوٹی پر مامور اشخاص کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا شفاف نظام میں فیصلہ سازی مستقبل کی منصوبہ بندی اور وسائل کے مؤثر استعمال میں معاون ثابت ہوگا۔ مزید تفصیل جانیں گے رانا افتخار احمد سے۔ جامع منصوبہ بندی اور پالیسی سازی کو یقینی بنانے کے لیے ملکی تاریخ میں پہلی بار ہونے والی ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری میں ٹیبلٹ اور آن لائن اپلیکیشن استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ 495 سپورٹ سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری کے لیے 1,21,000 فیلڈ سٹاف کو تربیت دی گئی ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں گھروں کو جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے 156 اضلاع میں 92,000 سے زیادہ انومریٹرز ان ٹیبلٹس پہ، جن میں نقشے اور ساری اور سافٹ ویئرز لوڈڈ ہیں، اس کے ساتھ وہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں ہر گھر میں جا کے گھروں کو جیو ٹیگ کر رہے ہیں۔ لاہور، گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جہلم، اوکاڑا، ساہیوال، شیخوپورہ، فیصل آباد، جھنگ، لیا، خانیوال، خوشاب، ننکانہ صاحب، خانپور اور رحیم یار خان سمیت پنجاب کے تمام اضلاع میں بھی انتظامی افسروں نے مردم شماری کا آغاز کیا۔ ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری کے لیے سندھ کے 30 اضلاع میں 43,838 شماریاتی بلاک بنائے گئے ہیں۔ کراچی کو 10,07,000 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر شماریاتی بلاک 250 سے 300 گھروں پر مشتمل ہے۔ ٹیبلٹ کے ذریعے شمار کنندگان تقریباً 30 سوالوں کے جواب کا اندراج کریں گے۔ پشاور میں نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گیٹ پر نمبر درج کر کے خانہ شماری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم اور منصوبہ بندی کے لیے درست اور مستند اعداد و شمار کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی پہلی ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری شروع ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں مردم و خانہ شماری 2 مراحل میں ہوگی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمران خان سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کو انتشار کی جانب دھکیل رہا ہے، وہ جھوٹا بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو امپورٹڈ اسکرپٹ ملتا ہے، اب ان کے پاس نیا اسکرپٹ آ گیا ہے جو ملک کے خلاف ہے، اس کو مزید رعایت دینا یا لاڈلا بنانا اچھا نہیں ہوگا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عمران خان نے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی، ملک کے آئین اور سلامتی کو داؤ پر لگایا، یہ نہ تو عوام سے اور نہ ہی ملک سے مخلص ہے۔ افغانستان کے صوبے خوست میں کل عدم ٹی ٹی پی پر حملے میں اہم کمانڈروں سمیت 6 دہشت گرد ہلاک جبکہ 15 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔
دھماکے کے بعد ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ میں شدید مایوسی اور اختلافات کی لہر دوڑ گئی۔ ٹی ٹی پی کے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا وفد جو افغانستان آیا تھا اس کے بعد ٹی ٹی پی کے لیے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی کے نچلے درجے کے دہشت گردوں کے درمیان ٹی ٹی اے کی سینئر لیڈرشپ کے متعلق شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے ہیں۔ یہ واقعات ٹی ٹی پی کے اندر بڑھتی ہوئی انٹیلیجنس انگریس کے ایک واضح نشان ہے۔ سرائے کے مطابق ایک علیحدہ واقعے میں ٹی ٹی پی کی عمر میڈیا گروپ کا انچارج مکرم خراسانی بھی شدید زخمی ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں 120 دنوں کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسلام آباد میں 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف وفاق اور الیکشن کمیشن کی اپیلوں پر سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد کی 125 یونین کونسلز پر 120 دنوں میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی یقین دہانی کے بعد عدالت نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے درخواستوں کو نمٹا دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے یونین کونسلز کی تعداد 125 کر دی گئی ہے اور آئندہ بلدیاتی انتخاب اسی بنیاد پر ہوں گے۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور، قومی ورثہ اور ثقافت انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ہمیں قدرت نے مختلف ثقافتوں سے روشناس کروایا ہے، بین الاقوامی دوستوں کے ساتھ مل کر اس عالمی ورثے کو محفوظ کریں گے۔ اسلام آباد میں گندھارا ثقافتی ورثہ ریسرچ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ کوریا کا تعاون اور کردار قابل تعریف ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان مزید 2 طرفہ تعاون کی گنجائش موجود ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل میں عوامی سطح پر تعاون جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، بلوچ قوم منفرد روایات کی امین ہے۔ بلوچ کلچر ڈے کا مقصد دنیا کو صدیوں پر محیط بلوچ تاریخ، سماج اور قبائلی روایات سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ عالمی بلوچ کلچر ڈے کی مناسبت سے بلوچستان بھر میں تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحلوں تک کے غیور بلوچوں کو بلوچی ثقافت کے دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی خوبصورتی بلوچی تہذیب و تمدن کی عکاس ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور قائم مقام گورنر میر جان محمد جمالی نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ یوم ثقافت نوجوانوں میں حب الوطنی اور قومی خدمت کے جذبے کو تقویت دیتا ہے۔ سماجی مساوات، عدل اور انصاف بلوچ قبائل کی اساس ہیں۔ تعمیری معاشرے کے فروغ کے لیے ثقافت کا فروغ بھی لازم ہے۔ بلوچ کلچر ڈے کے موقع پر جرمن کونسل جنرل نے بلوچی کپڑے زیبتن کیے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ جدید دنیا میں ثقافتی تبادلے اور مکالمے بین الاقوامی تعلقات کے لازمی اجزاء ہیں۔ ثقافتی تبادلہ جرمنی میں زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ امریکی قونصلیٹ کراچی نے بھی بلوچ ثقافتی جشن منانے پر مبارکباد دی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے ثقافتی ورثے بھی ان کے مشترکہ ثقافتی تنوع کا نتیجہ ہیں۔ بلوچ ثقافت اور بلوچ پاکستان کی شاندار ثقافتی امتزاج کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ اور ناظرین، نادرا نے شہریوں کی ذاتی معلومات کے یقینی تحفظ کے لیے نئی سروس اجازت آپ کی متعارف کرا دی ہے۔ سروس کی بدولت ذاتی معلومات دینے یا نہ دینے کا مکمل اختیار اب شہریوں کے پاس ہوگا۔ جدید ترین سروس کی بدولت شناختی کارڈ کی تصدیق متعلقہ شہری کی رضامندی کے بعد ہی کی جا سکے گی۔ شہری کا حساس ڈیٹا بھی ہمہ وقت مکمل طور پر محفوظ رہے گا۔ نئی سروس کے اجراء پر چیئرمین نادرا طارق ملک نے کہا کہ شہریوں سے رضامندی کے حصول کا ڈیجیٹل نظام ان کی پرائیویسی کو محفوظ رکھنے اور ڈیٹا سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کے لیے ہمارے ویژن کا آئینہ دار ہے۔ گوادر پورٹ پر پہلا روسی بحری جہاز لنگر انداز ہو گیا ہے۔ بحری جہاز روس سے 50,000 میٹرک ٹن گندم لے کر پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گوادر بندرگاہ سے گندم کی درآمد شروع ہو گئی ہے۔ روس سے معاہدے کے تحت 4,50,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی جا رہی ہے۔ پہلا بحری جہاز ایم وی ریلا چنئی 50,000 میٹرک ٹن گندم لے کر گوادر بندرگاہ پہنچا۔ گندم آف لوڈ کرنے اور ترسیل کے انتظامات پہلے ہی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ روس سے گوادر تک گندم لانے کا آپریشن 31 مارچ تک جاری رہے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ویمن ان اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ کانفرنس 8 مارچ کو نیو یارک میں ہو رہی ہے، جس میں مسلم خواتین کی کامیابیوں اور معاشرے میں ان کے کردار پر بات ہوگی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ اٹلی اور لیبیا میں
کشتی حادثات میں 9 افراد اس سے متاثر ہوئے اور 9 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے، جن کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ جرمنی کے وزیر خارجہ 4 سے 7 مارچ تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی گھر نے جنیوا میں منعقدہ تخفیف اسلحہ کانفرنس کی اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر مملکت ہنا ربانی گھر نے عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے موجودہ اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی اہمیت سے متعلق بات کی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے کمانڈر رائل امانی بحریہ ریئر ایڈمرل سیف بن نصیر بن محسن الرحبی نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے حال ہی میں ہونے والی امن مشق میں شرکت پر عمانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ کمانڈر رائل امانی بحریہ کے دورے سے دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بدترین قتل عام کو 33 برس بیت گئے۔ 1 مارچ 1990 کو سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاج کے لیے جانے والے 2000 سے زائد کشمیریوں پر بھارتی فوج نے فائرنگ کی۔ تینجپورہ بائی پاس اور زکورہ چوک میں فائرنگ سے 47 مظاہرین شہید ہوئے۔ اس بائی پاس پر مظاہرین کی 2 بسوں پر فائرنگ سے 21، جبکہ زکورہ چوک میں 26 مظاہرین کو شہید کیا گیا۔ شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد میں عورتیں، بوڑھے اور بچے بھی شامل تھے۔ اس قتل عام کے بعد زخمیوں کو اسپتال لے جانے والوں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ سانحے کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے کشمیر میں فوری مداخلت کی اپیل کی تھی۔ بھارتی فوجی انکوائری کمیشن کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ 31 مارچ 1990 کو صحافتی کمیشن اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی نے بھارتی فوجی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کشمیریوں کے قتل عام کی براہ راست ذمہ دار تھی۔ 3 دہائیوں بعد بھی زکورہ تینجپورہ سانحے کے متاثرین انصاف کے منتظر ہیں۔ معروف تجزیہ کار سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور کشمیر کی صورتحال 30 برس مکمل ہو گئے، 33 برس مکمل ہو گئے، 47 لوگوں کو کھلے عام جو اپنے بنیادی حق کے لیے احتجاج کر رہے تھے ان کو قتل کیا گیا۔ عبداللہ حمید گل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس آج آپ یہ کہیں کہ دل بہت دکھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انسانیت پرشور مظالم بھارت کے اندر خاص طور پہ کشمیر کے لوگوں پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ 1 مارچ 1990 یقیناً ایک شہ ترین انسانیت کے لیے دن ہے، اور یہاں معصوم لوگوں کو جو یونائٹڈ نیشن کے جو ملٹری آبزرور گروپ ہے UNMOGIP، اس کے حوالے سے وہ ایک اپنی قرارداد پیش کرنا چاہتے تھے، جس کے اندر وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، وہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق طے ہو جائے۔ اور اس دوران کے اندر بدمست بھارتی فوج کے 3 جو JCOs تھے، جونیئر کمیشن آفیسرز، وہ وہاں ان کی بھی جو 3 گاڑیاں تھیں سرکاری جن کے اوپر مشین گن فٹ تھیں، وہ وہاں آ کے رکے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ یہاں کیا پروٹیسٹ کس چیز کا چل رہا ہے، تو
انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو یہاں لوگ جو ہے ایک میمورینڈم دینے جا رہے ہیں اور یہ بالکل سویلین لوگ تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پرامن مظاہرہ تھا، اور یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے عین سامنے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ایک ہی دن میں 2 واقعات ہو جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ زکورہ کراسنگ کے اوپر، اور وہاں تقریباً کوئی 21 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور دنگ پورہ جو ہے اس کے اندر جو ہے 26 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور کھلے عام گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ فوجی جو ہیں وہ بدمست ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، وہاں وہ جب جھگڑا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مشین گنیں جو اوپر لگی ہوئی تھی 3 ٹرکوں کے، ان کے اوپر وہ فائرنگ کو کر کے جو ہے لوگوں کو وہاں خون میں لت پت جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جن کو انجریز آئی تھیں، جن کو زخم آئے تھے، وہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے جب وہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ہی جو ہے وہ زخموں کی تاب لا کے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے خیال میں انسانیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال کشمیر کے اندر پوری دنیا سے پوچھتا ہے، اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ جب ان کے اپنے لوگ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق ہے، جس کو بعد میں بڑا لے دے ہوئی اور بہت بھارت کے اندر اس کے اوپر شور مچایا گیا۔ 31 مارچ 1990 کو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے بالکل کھل کے بتا دیتا ہے، اور اس ٹیم کے اندر 4 ممبر ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ غالباً ایک تپن ہوتے ہیں، اور ایک کوئی گنیش موہن ہے، اور اسی طرح گوتم اور ایک بینرجی نام کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور یہ پوری جو سلسلہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے تشتربام کر دیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو جگموہن جو کہ گورنر تھے، وہ ان کا جو رویہ تھا وہاں وہ ایک ظالمانہ تھا، اور وہ ہر چیز کے پیچھے پاکستانی نیٹ ورک جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ طاقت کے ذریعے کشمیری لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے دلوں کو جو ہے وہ جیتنا چاہتے تھے، جبکہ طاقت سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی جو کہ کشمیری لوگوں کو دبا کے، ان کو ڈرا کے، ان کو دھمکا کے، ان کو فوج کے ذریعے پٹوا کے، لیکن جگموہن کی یہ صورتحال، کیونکہ جگموہن پہلے ہی دن سے ایک نہایت ہی غلیظ ذہن رکھتے ہیں اور بی جے پی کی سوچ کے مالک ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے وہ یہ مشہور ہے کہ وہ مسلم کشف جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ بہت گہرائی سے گھسے میں ہیں، اور یہ جو ان کا رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ اور بالخصوص کشمیری قوم کے ساتھ، نہ صرف اس نے وہاں مسلمانوں کے دل میں خلیج پیدا کی، بلکہ جو پنڈت تھے وہاں کے رہنے والے، جو کشمیری پنڈت ہیں، ان کے ساتھ بھی اس آدمی کا، جگموہن کا، انتہائی ناروا سلوک تھا۔ اب یہ صورتحال یہ آتی ہے کہ 2000 پروٹیسٹر اگر بیٹھ کے جو یونائٹڈ نیشن کے سامنے ایک میمورینڈم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور آرمی کے جو ہے وہ اگر ایک کانوائے آ کے ان کے سامنے گولیاں مار کے چلا جاتا ہے، تو پھر اس ٹائم پہ کہاں ہے وہ انسانیت اور کہاں ہے وہ؟ ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی پیش کی، جس کے اندر اس نے بھارت سرکار اور اس کی جو دہشت گرد فوج ہے اس کو باقاعدہ اس کے اوپر مورد الزام ٹھہرایا۔ لیکن بات یہاں آ کے رکی نہیں، بات یہ ہوئی کہ پھر وہی جب سارا کچھ نکل آیا تو بھارت کی سرکار کی ہٹ دھرمی، بے شرمی، بے حیائی جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچی کہ انہوں نے یہ 47 کے 47 لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ان کے جو ایک بہیمانہ قتل کیا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، اس کے اوپر آنکھیں موند لیں اور بالکل آنکھیں بند کر لی۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، بھارت کی ہٹ دھرمی کا آپ نے ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی ہٹ دھرمی تو دہائیوں سے قائم ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن سوال پھر یہاں پر یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ اور جو عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، وہ بھی ایسے واقعات پر خاموش رہتی ہیں، اور چند دن کی بات نہیں ہے، 33 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر یہ مظلوم لوگ انصاف کے لیے کس کی جانب دیکھیں گے اگر یہی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کرتے؟
देखिए, जब इंसाफ जिस माशरे से हट जाता है वहाँ अमन और सुकून नहीं आया करता, और यही वजह है कि कश्मीर के अंदर जो आए दिन पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर जो है उनके दिल इसीलिए धड़कते हैं। वो अली गिलानी यही कहा करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वो इन्हीं वजूहात से जब हजरत बल की इबादतगाह को जो है आग लगा दी गई, उनको नजर आतिश कर दिया गया, मुसलमानों की जो रसूमात हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई। मैंने अभी आपसे गुजारिश कहा कि सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ के पंडित जो है उन लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब ये जो सारा कुछ दो वाकयात मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हुए, तेंगपुरा और जकूरा के अंदर, ये एक ऐसे वाकया थे जिसके ऊपर बकायदा जो दुनिया के अंदर एक वॉच डॉग समझा जाता है ह्यूमन राइट्स का हवाले से, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने बकायदा इसके ऊपर अपील की और दुनिया के सामने कहा कि इस मामले का जो है वो कोई ना कोई किसी को इल्ज़ाम दें और किसी न किसी आदमी को इसकी सजा दी जाए। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि 33 साल गुजरने के बावजूद भी जो है, जो उनके लवाहिकीन थे, उनकी जो फैमिलीज थी, उनको आज तक जो है इंसाफ ना मुयसर आ पाया। इससे वाज़ेह साबित होता है कि भारत जो है वो कितना फाशिस्ट है, कितना जालिम है। उसकी अदलिया, उसकी अवाम, उसके लोग और उसकी हुकूमत, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जो नजर ये आ रहा है कि पुलिस का तो कंट्रोल ही रियासत में नहीं रह गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की वहाँ कोई चीज नहीं है। लेकिन कमाल ये है कि जब ये वाकया होता है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस इलाके के अंदर जाके उसकी इंक्वायरी तक नहीं करती, वहाँ लोगों को अस्पताल ले जाने में मदद नहीं करती, वहाँ कोई इस किस्म का जिसको कहते हैं कि विजिट करके जाके देखना, मौके के ऊपर जाके, ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि ये एक सोचे समझे मंसूबे से किया गया ताकि लोगों को जो है वहाँ शहीद करके लोगों के ऊपर वहाँ फिर बाद में कर्फ्यू लगाना बहाना था। और ये तो सारा का सारा एक मसला ही फर्क था, क्योंकि प्रोटेस्ट तो लोग कर रहे थे खामोशी से, पुरअमन अंदाज में, लेकिन इसको रंग ये देना था कि ये जो है एक खतरनाक अमल है और इसके नतीजे में कर्फ्यू का बहाना बना। तो फिर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो बुनियादी इंसानी हकूक का मुतालबा है वो तो पूरी दुनिया जो इसका प्रचार करती है वो तो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। और इस सानहे को 33 बरस हो गए हैं और अभी भी इस सानहे के मुतासरीन, उनके लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। भारत ने तो अपने कमीशन में क्लीन चिट दे दी अपने फौजियों को। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अगर आवाज़ उठाई थी या एक अखबार ने आवाज़ उठाई थी तो उनके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बिल्कुल जी, और ये सिलसिला हम उम्मीद करते हैं कि जल्द कहीं पर रुके और कोई इसके आगे एक बंद बांध पाए। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, यहाँ कुछ बात करेंगे रोटरी इंटरनेशनल की। रोटरी इंटरनेशनल पोलियो प्लस कमेटी ने पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ किया है और कहा है कि मुल्क में गुज़िश्ता 5 माह में पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया। अमेरिका में बैनुल-अक़वामी पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन माइकल के मैकगुन से अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने मुलाकात की और इस मुलाकात में कहा कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा पाकिस्तान में तमाम हुकूमतों के लिए अव्वलीन तरजीह रहा है। इस हवाले से हासिल होने वाली कामयाबी शोबा सेहत, पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की मरहून मिन्नत है। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग। सुपर लीग 8 के 18वें मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम्स आज लाहौर में आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 5 मैचेस में 4 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर कलंदर्स की टीम सरे फहरिस्त है। कोयटा की टीम 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है और आखिरी नंबर पर मौजूद है। रवां इवेंट में दोनों टीमें एक मरतबा टकराईं, जिसमें कलंदर्स ने 63 रन से कामयाबी अपने नाम की थी। और नाज़रीन, लाहौर में पीएसएल की गहमा गहमी जारी है। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच के हवाले से आपको बताते चलें कि ये मैच होने जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा। कोयटा की टीम ने टॉस जीत लिया है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन शायकीन का जोश खरोश कितना है। लाहौरी जो है वो मैच देखने के लिए स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। क्या जज्बा पाया जाता है, हमारे नुमाइंदे मुअज़्ज़मुद्दीन से इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
قذافی اسٹیڈیم میں آج مقابلہ ہے لاہور قلندرز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ. لاہور قلندر جنہوں نے یہاں قذافی اسٹیڈیم میں اپنے پہلے 2 میچوں میں کمال کر دکھایا ہے, پہلے پشاور کو ہرایا, اس کے بعد اسلام آباد کی ایک نہ چلنے دی. آج ان کا مقابلہ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز سے. لاہور قلندرز جو کہ دفاعی چیمپئن ہیں, ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز 4 میچز ہار چکے ہیں, باٹم پہ ہیں, آخری پوائنٹس ٹیبل میں سب سے پوائنٹ پہ ہیں. ان کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ہی ضروری ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پلے آفز کے لیے کوالیفائی کریں. تو لاہور قلندر بہت کہتے ہیں اچھی فارم میں دکھائی دے رہی ہے. آج شاہین شاہ افریدی کی ٹیم کا مقابلہ ہے سرفراز کی ٹیم کے ساتھ. سرفراز کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی ٹیم صلاحیت رکھتی ہے واپسی کی کوئٹہ کے ساتھ. ان کا جو لک تھا وہ نہیں چل رہا تھا. ان کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کوشش کی ہے, کہ محنت کی ہے اپنی غلطیوں کے اوپر, اور وہ ان کے یہی کوشش ہوگی کہ آج کے میچ میں شاندار واپسی کی جائے. اور اگر ان دونوں ٹیموں کی ماضی کی بات کی جائے تو ان دونوں ٹیموں نے اب تک پی ایس ایل میں 15 میچز کھیلے ہیں. 8 بار لاہور جیتی ہے, 7 بار کوئٹہ جیتی ہے. تو جب بھی یہ دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکراتی ہیں بڑا ہی کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے, ایون مقابلہ ہوتا ہے. دونوں ٹیمیں اچھا کھیل پیش کرتی ہیں, لیکن آج یہی امید کی جا رہی ہے کہ جون سی ٹیم اچھا کھیلے گی وہی جیتے گی. لاہور کی ٹیم اچھی فارم میں ہے, کوئٹہ کے لیے بہت ضروری ہے, تو کوئٹہ اچھی فائٹ پٹ کرے گی. تو لاہور کے کرکٹ شائقین لاہور کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. یہ کہنا ہے کہ اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے آئے ہیں, اور یہ اسٹیڈیم لاہور قلندرز کے لیے لکی ہے کیونکہ یہاں پہ لاہور قلندرز نے پی ایس ایل کی ٹرافی اٹھائی تھی, اور لاہور قلندر وہ پہلی ٹیم ہوگی. کرکٹ شائقین کا یہ کہنا ہے کہ جو بیک ٹو بیک 2 پی ایس ایل جیتے گی. تو دیکھتے ہیں کہ کرکٹ شائقین کی جو یہ دعا ہے, لاہوریوں کی جو دعا ہے, وہ پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن آج یہاں پر ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے لاہور قلندرز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ. معظم الدین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پی ایس ایل 8 میں زندہ دلانے لاہور اپنی اپنی ٹیمز کو سپورٹ کریں. نازیہ, یہاں تو اپنی اپنی ٹیمز کی ذکر ہو رہا ہے کہ لاہور قلندرز کے علاوہ کوئٹہ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں آج. بالکل جی, اور لاہور قلندرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کے حوالے سے شائقین کافی پرجوش بھی دکھائی دے رہے ہیں. تاثرات کیا ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, کیا امید رکھتے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی بھی جیتے سب ہمارے ہی ہیں. لاہور بھی ہمارا ہے, کراچی بھی ہمارا ہے, کوئٹہ بھی ہمارا ہے, اسلام آباد بھی ہمارا ہے. تو آج چونکہ لاہور میں ہوں اور لاہور کو سپورٹ کر رہا ہوں, تو ہماری بیسٹ وشیز اس کے ساتھ ہیں. ہم لوگ لاہور قلندر کو سپورٹ کرنے آئے ہیں, اور ہمارا فیوریٹ کھلاڑی شاہین شاہ افریدی ہے, اور انشاءاللہ آج لاہور جیتے گا. کوئٹہ جیتے گی آج, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں دوبارہ کرکٹ بحال ہو گئی ہے. ہم آج کوئٹہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسٹیڈیم میں آ کر بہت خوش ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا لگا یہاں آ کر, اور ہم آج کوئٹہ کو سپورٹ کرنے آئے ہیں. آج انشاءاللہ ہم لاہور کو سپورٹ کرنے آئے ہیں, اور انشاءاللہ لاہور جیتے گا. میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں. کوئٹہ کو سپورٹ کرنے آئے ہیں, اور جیت کسی بھی پاکستان کی ہونی ہے, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اسٹیڈیم میں آ کر. پاکستان سپر لیگ 8 کے 17ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 24 رنز سے شکست دی ہے اور ایونٹ میں تیسری کامیابی حاصل کی ہے. پشاور کی جانب سے ٹام کیڈمور, حسیب اللہ اور رومن پال نے نصف سینچری سکور کی. مزید کیا تفصیل ہے بتا رہے ہیں محمد یونس. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 197 رنز بنائے. اور اسی پر بات کریں گے. ذیشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ پی ٹی وی نیوز اسپورٹس ڈیسک سے. ذیشان, 5 میچز ہار گئی کراچی کنگز, چانسز ہیں ابھی واپس آنے کے؟ دیکھیں چانسز تو ہیں کراچی کے پاس, کیونکہ انہوں نے اب 7 مقابلے جو ہیں وہ کھیلے ہیں, صرف 2 ہی جیت پائے ہیں, 5 میچ ہارے ہیں. ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کراچی اور کوئٹہ یہ 2 ٹیمیں ایسی ہوں گی جو کہ جو ہے پی ایس ایل کا پلے آف مرحلہ شاید نہ کھیل سکیں. لیکن کراچی کی ٹیم جو ہے وہ اس کو چلو پھر بھی ہم تھوڑا سا ایڈوانٹیج دے دیتے ہیں, چانسز اس کے پاس بن سکتے ہیں. لیکن کوئٹہ کی ٹیم کے جو اس کا آج مقابلہ ہے, اور اس کے پاس میرے خیال میں بہت کم چانسز ہیں. 5 میچز صرف کھیلے ہیں اور 1 ہی میچ وہ جیت پائے ہیں, 4 میچ وہ ہارے ہیں, 2 پوائنٹس کے ساتھ آخر پہ ہیں. اس کے اوپر صرف پوائنٹس ہی ان کے 2 نہیں ہیں, ان کا نیٹ رن ریٹ بھی بہت ہی زیادہ خراب ہے, -1.977 نیٹ رن ریٹ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا. تو میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے, اور کوئٹہ کی ٹیم کو بھی جو ہے وہ اب سوچنا پڑے گا کہ کیا ان کو تبدیلیاں کرنی چاہیے. اگر وہ اس دفعہ پلے آف مرحلے میں کوالیفائی نہیں کر سکتے تو اگلے پی ایس ایل میں ان کو ایک فریش سٹارٹ لینا پڑے گا, نئے چہرے لانے پڑیں گے, تبھی جا کر جو ہے وہ دوبارہ سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ذیشان, ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی کوئی خاص تبدیلیاں نہیں ہوئیں مینجمنٹ میں, یا پھر کپتانی کے حوالے سے بابر اعظم کے علاوہ کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی. جیمز ونس کو انہوں نے لیا لیکن وہ بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. آج کے میچ کے حوالے سے کوئٹہ کے کون سے ایسے کی فیکٹر ہیں جو کہ قلندرز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, اور یہ فیصلہ ہے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا, ڈیو فیکٹر سے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں سرفراز, یا پھر یہ انڈر پریشر یہ فیصلہ ہے کہ ہم چیز کرنے جائیں گے؟
देखिए ये तो सरफराज क्या इस वक्त सोच रहे हैं, हम तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत अंडर प्रेशर हैं सरफराज अहमद, क्योंकि उनके जो है वो कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं उस तरह से कर पा रहा जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कि देखिए कराची की टीम में जो है वो अगर वो बाकी प्लेयर्स एक्सेप्ट नहीं परफॉर्म नहीं करते तो इमाद वसीम जो है वो जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन कोयटा की टीम में जो है वो कैप्टन भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि अगर कहें कि आप कैप्टन इनिंग्स खेल के वो अपनी टीम को जो है वो हौसला दे रहे हैं। उनकी मेरे ख्याल में जो कोयटा की टीम है उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उन्होंने एक्टिव प्लेयर्स जो हैं उनको इस तरह से चूज नहीं किया, क्योंकि अगर आप उनकी टीम में देख लें कि मार्टिन गप्टिल हैं, चल जाएं तो चल जाएं उनको, लेकिन इस वक्त वो न्यूजीलैंड की भी टीम में जो है वो रेगुलर जो है उनकी इंक्लूजन नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज को उन्होंने चूज किया है, लेकिन वो भी देखें रिटायर्ड प्लेयर हैं, 2 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए। उमर अकमल को उन्होंने सिलेक्ट किया कि शायद इस दफा उमर अकमल चल जाएं। जेसन रॉय हैं, बिल्कुल जेसन रॉय हैं। जेसन रॉय भी देखेंगे गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जो है वो इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है उस तरह से, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो नाम बहुत बड़े थे लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी जिस तरह के जितने बड़े नाम थे। हालांकि हम कोयटा की अगर बॉलिंग देखें, नसीम शाह हसनैन की मौजूदगी में, इफ्तिखार अहमद की मौजूदगी में नवाज मौजूद हैं, इसके बावजूद कोयटा ना तो बैटिंग साइड को कंटेन कर पा रही है और ना फिर रन्स चेस में कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ज़ीशान बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और आई होप के PSL के अभी तक जो मैचेस हो रहे हैं उससे नासिया आप भी महसूस हो रही होंगी और हमारे नाज़रीन भी महसूस हो रहे होंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो आज की दोनों टीम्स हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं ख़ास तौर पर वो यकीनन बहुत सारी उम्मीदें लेकर इस वक्त बैठे होंगे कि हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। तो बहरहाल जी, जो भी टीम जीते, दोनों टीम्स हमारी अपनी हैं और दोनों टीम्स के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं हमारी। हम उम्मीद करते हैं कि गुज़िश्ता मैचेस में इन दोनों टीम्स ने जो गलतियाँ की हैं आज के मैच में कम अज़ कम वो गलतियाँ ना दोहराएं। नाज़िया, आप किसको सपोर्ट करेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स। चलिए जी, हमारी दुआ है कि लाहौर कलंदर्स आज भी जीते। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।